अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई बैठक में इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे कि पड़ोस की लड़की हमारे लिए कुछ लेकर आई। घर वाले सभी कहीं गए हुए थे। वो सीधी बैठक में चली गई और रुमाल से ढकी प्लेट भाई साहर के सामने रख कर चल दी। उन्होंने कुछ पूछना चाहा तो कुछ न बोली। बस फीकी सी मुस्कुराहट इसके लबों पर आई और मिट गई। इसके मुस्कुराने का अंदाज अजीब था। चेहरे पर मजबूरी की छाप थी। भाई ने समझ लिया कि ये इन लोगों में से है जो अजली कम नसीब कहलाते हैं। शायद ये अपने घर वालों पर बोझ है। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि इसका नाम राहीला है और ये यतीम है। इसके सगे माँ बाप मर चुके हैं और अब सौतेली माँ के बुरे सलूक ने इसे पूर जख्मी कर डाला है। डरी सहमी राहीला अपनी अदा के न जाने कौन से रंग मेरे भाई पर फेंक कर गई कि वो इसके धुंधले नकूश को जहन से ना मिटा सका। और पर्चों की तैयारी के दौरान तन्हाई में बैठकर ये नकूश तेज रंगों वाली तस्वीर की मानिंद इसके दिल के कैनवस से चिपक कर रह गए। बाप जब तक जिंदा था इस लड़की की कुछ न कुछ अहमियत थी। 4 बरस कबल वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया। इस वजह से घर में इसे और भी ज्यादा गैर अहम करार दे दिया गया। सौतेली माँ के 4 छोटे छोटे बच्चे थे जिनकी देखभाल के लिए इसने राहीला को एक नौकरानी सी हैसियत दे रखी थी, वरना कब का मरहूम शोहर के किसी रिश्तेदार के दर पर फेंक आती। 2 मंजिला मकान राहीला के वालिद का जाती था। पहली मंजिल में राहीला इसकी सौतेली माँ बच्चों के साथ रहती थी और दूसरी मंजिल किराए पर दी हुई थी जिससे इनकी अच्छी गुजर बसर हो जाती थी। कुछ वालिद मरहूम की पेंशन आती और कुछ इमदाद सौतेली माँ के भाई कर देते थे। ऐसे हालात में ये लड़की शदीद महरूमी और एहसास से तन्हाई का शिकार हो गई। इसकी कमजोरी थी कि जरा कोई प्यार से बात करता वो इसकी दीवानी हो जाती। बचपन में तो इस बात पर पिटती भी बहुत थी। अब कुछ समझदार हो गई थी, ताहम अभी इसकी उम्र 15-16 बरस ही थी। गमों ने इसको बिल्कुल नरम बना दिया था और साथ ही बुज़दिल भी। बात बात पर झिझकने, खटके से चौंक पड़ने और जरा सी बात से रो देने वाली ये लड़की इस कदर अजब दिखाई देती थी कि कोई इसको कतई नजरअंदाज न कर सकता था। हमारे मोहल्ले में एक दस्तकारी स्कूल था। इसकी हेड मिस्ट्रेस मेरी रिश्ते की फूफी लगती थी। वो अक्सर मुझको अपने अदारे के हिसाब किताब के लिए बुला लेती थी। मैं साहिर भाई के साथ वहां चली जाती। राहीला भी इस स्कूल में दस्तकारी सीखने आती थी। मैं फूफो के ऑफिस से इसे देख लेती तो बाहर निकलकर बात करती और इसे कहती कि तुमने स्कूल छोड़ दिया और दस्तकारी सीख रही हो, स्कूल की पढ़ाई भी साथ जारी रखो। अम्मी ने स्कूल से हटा लिया है और उससे पढ़ाई नहीं कर सकती। कोई पढ़ाने वाला भी तो हो। अम्मी तो सारा दिन काम पर लगाए रखती हैं, दिन को पढ़ नहीं सकती। मैंने फूफी को बताया। वो राहीला को तौर अतवार से अच्छा जानती थी और वो एक नहायत ही शरीफ लड़की है। बस सौतेली माँ के जुल्म की वजह से स्कूल नहीं जा सकती। उन्होंने कहा कि मैं 2 घंटे क्लास में पढ़ाई के लिए फ्री कर सकती हूँ, बशर्ते कि तुम 2-3 घंटे यहाँ आकर इसे पढ़ा दो। बड़ी नेकी होगी अगर तुम इसे प्राइवेट मैट्रिक की तैयारी करा दोगी। घर से वक्त निकालना मुश्किल था, फिर भी मैंने हामी भर ली और दस्तकारी स्कूल जाकर राहीला को 2 घंटे पढ़ाने लगी, ये सोच कर के शायद पढ़ाई कभी इसको जिंदगी में काम आए। इसकी माँ तो इसको इसलिए सिखा रही थी कि इनके बच्चों को कपड़े सीने के लिए एक मुफ्त की दर्जन मिल जाएगी। इस तरह हम एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गए। मेरी मोहब्बत और एतबार पाकर इसमें काफी तब्दीलियां आ रही थी। अब वो जरा हिम्मत से बात कर सकती थी, झिझक भी कम हो गई थी जो पहले इसको किसी से मुखातब करने से रोकती थी। मैंने 2 माह तक इसे पढ़ाया, फिर दस्तकारी स्कूल जाना मेरे लिए महाल होने लगा। इधर अम्मी घर का काम अकेले ना कर सकती थी और आपा तो अपने घर बार की थी। मैंने दस्तकारी सीखी हुई थी। राहीला की सौतेली माँ ये बात जानती थी। तभी मैंने आंटी से कहा कि आप इसको शाम को थोड़ी देर मेरे पास भेज दिया करें, मैं इसको इतनी दस्तकारी और सिखा दूंगी, यूं वो डिप्लोमा में कोई अच्छा दर्जा हासिल कर लेगी। उन्होंने कुछ सोचा और फिर कहा ठीक है, तुम इसको कटिंग अच्छी तरह सिखा दो। मैंने शुक्र किया कि उन्होंने मना नहीं किया था। हमारे घर साथ साथ थे और हमारी बैठक इनके घर से मिली हुई थी। इसका एक दरवाजा गली में खुलता था जैसे हमारी बैठक का दरवाजा गली में खुलता था। इसके साथ इनकी भी बैठक ही थी जिसको उन्होंने कमरे में तब्दील किया हुआ था और ये कमरा इसकी माँ ने राहीला को ही दिया हुआ था क्योंकि ये घर के सब कमरों से छोटा था।
پہلے تو رحیلہ گھر آ کر مجھ سے پڑھتی، بعد میں جب میں کام سے فارغ نہ ہوتی تب ساحر بھائی سے کہتی کہ آپ اس کو پڑھا دو۔ بھائی اس کو بیٹھک میں پڑھاتے تھے کیونکہ انہیں بھی پڑھنے لکھنے کے لیے بیٹھک ہی ملی ہوئی تھی۔ اب یہ ہمارا معمول بن گیا کہ جب والد صاحب آبائی گاؤں چلے جاتے رحیلہ بائی سے ہی پڑھتی۔ مجھے نہیں خبر کب دونوں ایک دوسرے کے نزدیک آ گئے کہ اب آدھی رات کو اپنے کمرے کا گلی والا دروازہ کھول کر وہ ہماری بیٹھک میں آ جاتی۔ اس نے دستکاری اسکول کو بھی خیر آباد کہہ دیا۔ اس کا کورس مکمل ہو گیا تھا۔ جس رات رحیلہ کو آنا ہوتا وہ شام کو ہی کھڑکی سے اشارہ کر دیتی۔ ساحر بھائی کے امتحان ہو چکے تھے، رزلٹ آیا تو ان کو ملازمت مل گئی۔ وہ شام کو دفتر سے لوٹتے۔ ایک دن رحیلہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا، بھائی باہر ہی تھا۔ اس نے بھائی کو اشارہ کیا۔ اس کے پیچھے اس کی چچا زاد کھڑکی میں کھڑی تھی، جس نے دونوں کو ایک دوسرے کو اشارہ کرتے دیکھ لیا۔ اس نے گھر جا کر اپنی ماں کو بتایا تو دوسرے روز وہ عورت ہمارے گھر آئی اور میری والدہ کو تمام ماجرا کہہ دیا۔ بھائی دفتر سے آئے تو امی ان پر برس پڑی۔ ساحر تم آخر کیا چاہتے ہو؟ جانتے ہو کہ رحیلہ ایک یتیم لڑکی ہے اور بہت دکھی ہے۔ پہلے ہی اس کے گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ خدا کے لیے اس خطرناک کھیل سے باز آ جاؤ۔ اگر اس کی چچا زاد بہن نے اس کی سوتیلی ماں سے شکایت کر دی تو وہ ظالم عورت اس بیچاری لڑکی کو کھڑے کھڑے گھر سے نکال دے گی۔ پھر بتاؤ اس کا کہاں ٹھکانہ ہوگا؟ تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتے، تمہاری منگنی ہو چکی ہے، تمہارے ابا تمہارے ٹکڑے کر دیں گے، مگر یہ منگنی اب نہیں ٹوٹ سکتی۔ اب بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو؟ ماں کا لمبا چوڑا لیکچر سن کر بھائی جھنجھلا گئے۔ حالانکہ وہ سچ کہہ رہی تھی، لیکن بھائی کا دل خود بخود رحیلہ کی طرف کھینچتا تھا۔ امی کے سامنے تو انہوں نے اپنے قصور سے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ اس عورت سے پوچھو کہ کیا اس نے ہم کو آپس میں باتیں کرتے دیکھا ہے، پھر کیوں وہ ہم پر بہتان تراش رہی ہے۔ بھائی کو امی نے دھمکایا کہ باز آ جاؤ ورنہ میں تمہارے والد سے کہہ دوں گی، مگر ساحر بھیا بھی اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ رحیلہ کی چچا زاد بہن جو شادی شدہ تھی اور چچی کے پاس 2-3 روز کے لیے رہنے آئی تھی، اس نے امی کو تو خبردار کیا مگر اپنی چچی کو نہ بتایا۔ جانتی تھی کہ سوتیلی ماں رحیلہ کا کیا حشر کرے گی۔ وہ اپنے گھر چلی گئی۔ ساحر نے اس تنبیہ سے کوئی اثر نہ لیا۔ وہ بدستور کھڑکی کے سامنے کتاب کھول کر بیٹھا رہتا اور اس کی اور سے دیکھتا رہتا۔ اس نے رحیلہ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں تم کو پڑھا سکتا ہوں، تمہارا مستقبل سنوارنے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، تمہیں پیار دے سکتا ہوں مگر شادی نہیں کر سکتا۔ اس پر بھی رحیلہ کے پیار میں کمی نہ ہوئی۔ دراصل وہ محبت کی بھوکی تھی۔ ساحر بھائی کیا کوئی بھی اس کی غم ساری کرتا وہ اس کا دامن تھام لیتی۔ وہ متواتر رات کو بھائی کی بیٹھک میں آتی رہی۔ ایک رات وہ حسب معمول بھائی کی کھڑکی کے پاس آئی تو اس کی ماں نے اسے دیکھ لیا اور میرے بھائی کو نہیں دیکھا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹے رہے کیونکہ ساتھ والی چارپائی پر اس رات گرمی کی وجہ سے ابا جی لیٹے ہوئے تھے۔ بھائی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے واپس جانے کو کہا۔ وہ مڑی، اپنے پیچھے ماں کو دیکھا اور واپس گھر میں چلی گئی۔ رات کو ماں نے اسے نہ جانے کیا کیا باتیں سنائی۔ صبح وہ پھر کھڑکی میں آئی۔ اس کی ماں سو رہی تھی۔ ابا جی بیٹھک سے گھر میں آ گئے تھے۔ رحیلہ نے ساحر کو بتایا کہ ماں آج ہمارے رشتہ داروں کو بلانے جائے گی، نہ جانے کیا ہنگامہ ہونے والا ہے، تم جلدی بندوبست کرو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ بھائی نے اسے محض تسلی دی۔ دوسرے دن ان کے گھر بہت شور ہوا۔ میرے والد صبح ہی گاؤں روانہ ہو گئے تھے، اس لیے بات میرے والد کے آنے تک روک دی گئی تھی۔ ساحر بھی ڈیوٹی پر چلے گئے۔ جب واپس آئے تو گھر میں اینٹیں آئی ہوئی تھی۔ میری بہن نے بتایا تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے کھڑکی چنی جا رہی ہے۔ ابا جان آئے تو پڑوسن نے ہمارے گھر آ کر ہنگامہ کیا۔ ابا نے بھائی کو گھر سے نکال دیا۔ وہ ایک دوست کے گھر چلا گیا جو کرائے کے گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ بھائی نے دفتر سے 2 دن کی چھٹی لے لی۔ ادھر رحیلہ کے ساتھ اس کی سوتیلی ماں نے بہت برا سلوک کیا۔ سارے محلے میں اس کو بدنام کر دیا، مگر ہماری ماں تو سگی تھی۔ وہ بھائی کو سمجھانے اس کے دوست کے گھر چلی گئی۔ کہا کہ تمہارے والد نے غصے میں تم کو گھر سے نکلنے کا کہہ دیا تھا، تم واپس چلو اور باپ سے معافی مانگو۔ ماموں بھی امی کے ساتھ تھے۔ انہوں نے بھی سمجھایا کہ ماں باپ کا دل نہیں دکھانا چاہیے، لیکن مجھے تو رحیلہ کا زیادہ دکھ تھا اور یہ بات بھائی ساحر کو بھی بری طرح تڑپا رہی تھی کہ نہ جانے اس کی ماں نے اس پر کتنے ستم ڈھائے ہوں گے۔ بھائی گھر تو نہیں آئے لیکن وہ بے سکون تھے۔ ان سے رہا نہ گیا اور ایک رات
وہ رحیلہ کے کمرے کی کھڑکی کے پاس گلی میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ بھی جاگ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ بھائی نے کھڑکی پر انگلی سے ہلکا سا محسوس کھٹک کیا تو رحیلہ نے جٹ کھڑکی کھول دی۔ اس نے سرگوشیوں میں بتایا کہ اس کی ماں نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، حتیٰ کہ سوتیلی ماموں نے بھی اسے مارا پیٹا ہے۔ یہ کہہ کر وہ زاروں قطار رونے لگی۔ اس وقت ساحر کو خیال آیا کہ جب یہ لڑکی میری خاطر اتنی بدنام ہو گئی ہے تو پھر کیوں نہ میں ہی اس سے شادی کر لوں۔ باپ نے تو مجھے گھر سے نکال ہی دیا ہے۔ یوں اس نے کھڑے کھڑے بغیر سوچے سمجھے یہ عجیب و غریب فیصلہ کر لیا کہ میں اس وقت رحیلہ کو لے کر کہیں دور نکل جاؤں۔ اس نے رحیلہ سے کہا کہ ایک جوڑا اٹھا لو اور برقع اوڑھ لو، ورنہ ایسے ہی چادر لپیٹ کر باہر نکل آؤ۔ میں آج صبح ہونے سے پہلے ہی تم سے نکاح کر لوں گا۔ رحیلہ بھی زندگی سے تنگ تھی۔ گھر والوں کے سلوک نے اس کی روح کو گائل کر دیا تھا۔ وہ گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ نہ اس نے کچھ سوچا سمجھا، نہ میرے بھائی نے، جبکہ اس وقت اس کی جیب میں 1000 روپے تھے۔ یہ دونوں سیدھے ریلوے اسٹیشن چلے گئے۔ رات کی گاڑی لاہور جا رہی تھی۔ انہوں نے ٹکٹ لیا اور اس میں سوار ہو گئے۔ جب گاڑی شہر کی حدود سے کچھ دور نکل آئی تب عقل نے جھنجھوڑا اور بھائی نے سوچا کہ یہ میں نے کیا کیا، میری منزل کیا ہے اور میں کہاں جاؤں گا۔ وہ سوچوں میں گم تھے۔ رحیلہ کو سوتیلا ماموں پولیس آفیسر تھا۔ یہ لوگ یقیناً میرا پیچھا کریں گے اور مجھے کہیں کا نہ چھوڑیں گے۔ اب بھیانک انجام سامنے تھا، کہیں جائے پناہ نہ تھی۔ رحیلہ بیچاری بھائی کے ساتھ دبکی بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، اپنے انجام سے بے خبر سو رہی تھی۔ وہ بھیا کے ساتھ سے شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کے دکھ تمام ہوئے اور اب اس کا کوئی کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ وہ عورت تھی جس کو بزدل کہتے ہیں مگر ہمت والی نکلی۔ جب ساحر نے اسے پکارا تو اس نے اس کا ساتھ دیا اور اس کی آواز پر اپنی مشکلات اور ناگواریوں کے باوجود لبیک کہا، اور بھائی جو ایک مرد تھا آنے والی مشکلات کے خیال سے اس کی مردانگی نے ہتھیار ڈال دیے، اور جو ہی اگلے اسٹیشن پر گاڑی رکی اور اس نے رحیلہ کو محو خواب پایا تو مستقبل کے اندیشوں سے ڈر کر اس کو تنہا رستے میں چھوڑ دیا اور خود گاڑی سے اتر گیا۔ گاڑی روانہ ہو گئی اور اس میں وہ بے خبر مسافر بھی گیا جس کی منزل ساحر بھائی تھے، جن کے بغیر یہ لڑکی بالکل تنہا اور بے سہارا تھی، جس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ وہ بالکل خالی ہاتھ اور تہی دامن تھی۔ اب آگے کی سنیے۔ بھائی نے مجھے بتایا کہ وہ وہاں سے سیدھا لاری اڈے آیا اور صبح ہونے سے پہلے ہی واپس اپنے دوست کے گھر پہنچ گیا جہاں وہ رہ رہے تھے۔ صبح ہی صبح ہمارے والد ماموں اور رحیلہ کے ماموں وہاں گئے اور غصے میں دروازہ پیٹ ڈالا۔ بھائی کے دوست نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ بھائی اس وقت اداکاری سے آنکھیں مل رہے تھے۔ وہ ان کو دوست کے مکان پر پا کر ہکا بکا رہ گئے کہ یہ تو یہاں ہے، پھر رحیلہ کہاں گئی ہے۔ سبھی ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے اور ساحر بھائی انجان بنے کھڑے تھے۔ وہ لوگ مکان کی تلاشی لے کر لوٹ گئے۔ محلے میں باتیں ہونے لگی کہ سوتیلی ماں سچ کہتی تھی، رحیلہ تھی ہی خراب لڑکی، نہ جانے کس کس سے تعلق تھا اور کس کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ میری ماں نے والد کو سمجھایا کہ ناحق تم نے اپنے بیٹے کو گھر سے نکالا، وہ کسی کے در پر پڑا ہوا ہے، وہ تو اسے لے کر نہیں بھاگا، وہ کسی اور کے ساتھ گئی ہے، اب جاؤ اور بیٹے کو گھر لے آؤ۔ یوں بھائی سرخ رو ہو کر گھر لوٹ آئے، مگر ان کا ضمیر سو چکا تھا۔ انسان جب بغیر سوچے سمجھے کوئی ایسا قدم اٹھاتا ہے جو معاشرے کی نظروں میں ناپسندیدہ ہوتا ہے تو پہلے اس کو احساس نہیں ہوتا کہ اس کا انجام اسے بھگتنا پڑے گا۔ بعد میں جب بری گھڑی آ جاتی ہے تو عقل کے دروازے کھلتے ہیں۔ اب کچھ لوگ اپنی ذات کی پرواہ کیے بغیر حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، ساتھی ساتھ ہو تو اس کو تنہا نہیں چھوڑتے، اس کو ذلت و رسوائی کے حوالے کرنے کی بجائے وعدہ نبھاتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے کم ہمت اور بزدل ہوتے ہیں کہ اپنا دامن بچا لیتے ہیں اور دوسروں کو ذلت کے گڑھے میں دھکیل کر ستھرے اور پاک صاف بن کر معاشرے کی نظروں میں بے قصور اور معزز رہنے کی خاطر اپنے ہی ضمیر کا خون کر ڈالتے ہیں۔ ساحر بھائی بھی بزدل تھے، برے وقت کے ساتھی نہ تھے۔ تبھی تو ایک معصوم لڑکی جو اپنے گھر کے حالات اور سوتیلی ماں کے ظلم سے تنگ آ کر ان کے کہنے پر گھر سے نکلی تھی، پھر کبھی اس کو باپ کی چھت تلے لوٹ آنا نصیب نہ ہو سکا۔ آج نہ جانے وہ کہاں اور کس حال میں ہوگی۔ جب یہ بات سوچتی ہوں تو دل میں درد سا ہونے لگتا ہے۔ میرا بھائی بے شک اس معصوم لڑکی کو بھول گیا ہو، مگر میں رحیلہ کو آج تک نہیں بھول سکی۔ کیسے بھلاؤں اسے؟
کیونکہ اس نے ایک بزدل انسان کے پیار میں ساری زندگی تباہ کر لی تھی۔